कुछ हफ्ते पहले इसी पोडियम से हमने विमेंस प्रोटेक्शन बिल पे एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने जो ये नया कानून है इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक इस कानून के बारे में जो मजहबी हल्के हैं हमारे मुल्क के, उनके काफ़ी एतराज़ात सामने आ चुके हैं। मुझे तो कम से कम इन एतराज़ात को देख के कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी सी तारीख़ जो पढ़ी है उसमें तो यही नज़र आता है कि हर जदीद चीज़ पे, हर नई चीज़ पे हमारे उलमाए कराम ज़रूर एतराज़ करते हैं। जब रेडियो आया तो एतराज़ किया, फिर अपना लिया। जब टीवी आया तो एतराज़ किया, फिर अपना लिया। फोटोग्राफी आई, एतराज़ किया, अपना ली। और हत्ता कि जब मुल्क बना, एतराज़ किया, फिर मुल्क भी अपना लिया। क्या ये भी मुखालफत बराए मुखालफत है? इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। यहाँ पर हमने कुछ ख़वातीन को भी बुलाया है जो कि मुतहरक रही हैं इस कानून के पीछे और इस कानून की तरह के एक्टिविज़म के पीछे मुतहरक ख़वातीन हैं और आम ख़वातीन भी हैं, आम लोग भी हैं आपकी तरह। अब जो एतराज़ात हैं उलमाए कराम के और मजहबी तबकात के, वो तो सामने आ गए हैं। ख़वातीन के जो एतराज़ात हैं या उनकी जो राय है वो भी हमें सुननी चाहिए। हमने आज मद्दू किया है इस डिस्कशन के लिए अमीरुल अज़ीम साहब को, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जमात इस्लामी के, और राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर क़ानून हैं पंजाब हुकूमत के। अमीरुल अज़ीम साहब, आपके लेटेस्ट तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी जो अहम है। आपकी बेटी है? जी बिल्कुल है, और 2 बहनें हैं, शादीशुदा हैं, और बेटी जो है वो अभी 4th क्लास में है। लेकिन वो भी इंशाल्लाह बड़ी होगी। जी जरूर, उसको भी आप ब्याहेंगे? जी बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि उसको भी इंसाफ मिले जी अपनी बेशक मिले फैमिली में। बिल्कुल। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं लेटेस्ट? देखिए, पहली बात तो जो आपने गुफ्तगू में शुरू की कि कुछ लोग जो है वो हर नई चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पिछला जो हमारा सूबाई असम्बली की सेशन था परवेज़ इलाही के दौर में, डॉक्टर मिसिज अमजद ने प्रोटेक्शन बिल जो है वो तैयार किया, अखबार में ख़बर आई। मैं खुद उनके पास गया क्योंकि उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें थी, और मैंने उन्हें कहा कि मिल के बैठ के ना कोई मामला तय कर लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, और फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। वो आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। वो टेबल फिर नहीं किया गया, असम्बली ख़त्म हो गई। इसी तरह से हमारी समिया राहील काजी साहिबा हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है वो तैयार किया और उसके लिए उन्होंने पेश कर दिया, जो बावजूद फिर मंजूर नहीं हो सका, असम्बली ख़त्म हो गई। लिहाजा ये चीज़ जो है वो आपके सामने रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो एतराज़ात का मामला है, पहली बुनियादी बात यह है, जो इस्लाम और गैर इस्लाम नहीं है, वो हमारी सोसाइटी का और हमारा प्रॉब्लम है बिल्ट इन, कि हम प्रैक्टिस को ठीक करने के बजाय नई नई कानून साजी करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून साजी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी प्रैक्टिस दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी पुलिस ठीक नहीं होती तो हम एक एंटी करप्शन बना देते हैं, एंटी करप्शन ठीक नहीं होती तो FIA बना देते हैं, FIA ख़राब हो जाती है तो नैब बना देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें जो वायलेंस है वो कानूनी तौर पे उसकी तशरीह और तफसीर होनी चाहिए। अच्छा, ये मतलब उसके बाद फिर हम आपको बता सकेंगे किस वायलेंस के ऊपर जो है वो इस प्रोटेक्शन बिल को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा भी वायलेंस है जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? उस पे ये वाला इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। मसलन वो बाद में बात करेंगे। नहीं, एतराज़ात पे बात हो रही है। नहीं, वो क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। जरा मुख्तसर करना बहुत मुख्तसर होगा, 5 मिनट की बात है, गुफ्तगू क्लियर हो जाएगी। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। नहीं, इस जाहिरा आपने इतना वक्त जो है वो लगाना है अगर शुरू में चीजें क्लियर हो जाए। मसलन अगर एक आदमी जो है वो किसी अपनी बीवी के बाजू तोड़ देता है, टांग तोड़ देता है, सिगरेट लगाता है, धमकाता है, कत्ल की नौबत पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको पैसे नहीं देता और गुलछर्रे उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन बिल के ऊपर नहीं, ऐसे लोगों को जेल भेजे, ऐसे लोगों का इलाज कहीं और करें। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? हाँ, उसका रास्ता भी है। राना साहब, लोगों को अगर वो इंसाफ नहीं मिल रहा तो एक सिस्टम बनाए, मॉनिटर किया जाए, वकला की टीम बने और ऐसी तमाम खवातीन को फ्री लीगल एड फराहम करें। आप बताइए राना साहब, इनके एतराज़ात का आपके पास क्या जवाब है? ये तुसी यरकन ते नहीं लगे, यरक के नसन ते नहीं लगे मैदान छाड़ के? कोई ऐसी बात नहीं, कदी कदी लगता है इस तरह। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, चलिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। है गवर्नमेंट की और PMLN की इसके साथ बड़ी कमिटमेंट है।
یہ امیر العظیم صاحب نے اب آخر میں یہ بات کی ہے کہ جی اس کو لیگل ایڈ دی جائے. اب اس میں یہ ہے کہ آج سے اگر آپ 30-40 سال پہلے دیکھیں تو کتنی عورتیں تھیں جو ملازمت کرتی تھیں, اور بچیوں کو تعلیم دینے کی ریشو کیا تھی. اور آج آپ دیکھیں, آج آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں, بینکنگ دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, میڈیکل دیکھ لیں, اگر آپ خواتین کو وڈرا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم ہی آپ کے جو ہے نا وہ بالکل کلیپس کر جائے. تو جب اب یہ طے ہے کہ عورت نے تعلیم حاصل کرنی ہے, عورت نے گھر سے باہر نکل کے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے, نبھانا ہے, تو پھر آپ کو ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو خواتین کو ایک ایسا ماحول دے, ان کو تحفظ دے کہ اس میں وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لا ہے کہ جس میں ان بلٹ ہے وہ میکنزم, جس میکنزم کے ذریعے سے خاتون کو وہ تحفظ دیا جائے گا جس تحفظ کی وہ حقدار ہے. ان کے اعتراضات جو ہیں, ان کا پہلے تو اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جی اس بل کے کچھ چیزیں, کچھ شقیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے جو ہے وہ خلاف ہیں. ہم نے بالکل کہا, کیونکہ ہمارے یہ بات آپ کی بھی, ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہے کہ مولانا صاحبان جب بھی کسی بات کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے, یہ کفر ہے, اور اس کے اوپر پھر لوگوں کو جذباتی کر کے جو ہے نا وہ پھر اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ وار کیا کہ جی یہ تو انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف جو ہے یہ قانون بنا دیا ہے, تو ہمیں اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ لوگوں کو اس بات پہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کتنا بڑا غیر اسلامی کام کر دیا ہے, یہ تو اسلام خطرے پہ آ گیا, انہوں نے تو توہین کر دی ہے قرآن و سنت کی. ہم نے کہا کہ جی دیکھیں یہ بل لیجسلیٹ ہو گیا ہے, یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, حرف آخر نہیں ہے. آپ آئیں, ہماری رہنمائی فرمائیں, اس میں جو چیز قرآن و سنت کے جو ہے وہ خلاف ہوگی, اگر ہوگی تو ہم اس کی اصلاح کرنے کو جو ہے تیار ہیں. جب ہم نے یہ بات کی تو پھر یہ اس سے پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ بل واپس لیں. اچھا, یہاں پر اب ان کا جو موقف ہے, اور جماعت اسلامی نے منصورہ میں جو وہ کانفرنس کی ہے, اب دیکھیں اور تو کسی مسئلے پہ یہ اس طرح سے کبھی اکٹھے ہوئے نہیں. اس مسئلے پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کون تھا جو وہاں پہ نہیں تھا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس خوف سے کہ آپ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی ایجیٹیشن کریں گے یا آپ اس کو کسی اور طرف لے کے جائیں گے, تو اس کو جو ہے ہم وڈرا نہیں کریں گے. یہ کمٹمنٹ ہے اس میں. وہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ تسی یورپ تے نہیں جاؤ گے, نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, حکومت کی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت قائم ہے اور حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے. یہ سن کے تحفظ ہوا, محسوس ہوا اور تسلی بھی ہوئی. لیکن اب کیونکہ یہ ایک عوامی عدالت ٹائپ پروگرام ہے تو اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو یہاں پر ناظرین بیٹھے ہیں, خاص طور پہ خواتین سے. پلیز اسٹے ود اس, ویل بی بیک آفٹر اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, آپ نے یہ ساری بحث سنی, آپ نے سنا کہ علماء کرام کے اور مذہبی طبقات کے کیا تحفظات ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت کا کیا جواب ہے. یہاں پر آڈینس میں کوئی ہے جو ان چیزوں کو سن کے اپنی رائے دینا چاہے؟ جی. میرا نام تمکنت ہے اور میں ایک ٹرسٹ رن کرتی ہوں جس کے اندر ہم کرائسس سینٹر فار ویمن بھی ہے اور شیلٹرز فار ہوم لیس گرلز بھی ہے, گرلز ان کرائسس. لیکن اس وقت میرا جو یہ بات سن کے جو مجھے ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری نظام میں پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے. ہم ووٹ دے کر ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کے لیے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر یہ اپنے گھٹنے ایک مٹھی بھر لوگوں کے آگے ٹیکتے اور یرغمال بن جائیں تو ہمارے ووٹ کی تو یہ نفی کر رہے ہیں. ہم نے تو ان کو طاقت دی ہے, ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ بنائیں, اور اگر انہوں نے اور ان کا, مجھے اس بات کا ذاتی طور پہ علم ہے کہ اس بل کے لیے کافی عرصے سے مشاورت ہو رہی ہے لوگوں سے, علماء کرام سے, پتہ نہیں ویسے علماء کن کو کہتے ہیں, لیکن انہوں نے مذہبی طبقات سے, انہوں نے عورتوں کی تنظیموں سے, انہوں نے چاروں طرف سے, انہوں نے جرنلسٹ سے, ہر طبقے سے انہوں نے رائے لی ہے, مشاورت کی ہے, جو ایک اچھی پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ایک بل پاس کرنے سے پہلے وہ سب یہ کر چکے ہیں.
اور یہ سب کرنے کے بعد وہ بل پاس ہو جاتا ہے, اور پاس ہونے کے بعد یہ کون لوگ ہیں مٹھی بھر جو ہمارے پورے کے پورے نظام کو, پوری کی پوری حکومت کو, ہمارے ووٹ کو کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ جو ہے نا اس چیز کو اب عام میں سائن ہو گیا تو نوٹیفائی تو ہو گیا. اس کو اب عام میں لیا جا رہا ہے. اسمبلی نے بل پاس کر دیا, گورنر نے اس کو اسینٹ دے دی, بل ہیز بین نوٹیفائڈ. امیر العظیم صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے پارلیمان ہے, جیسے کہ اس خاتون نے فرمایا, جو کہ ایک قانون سازی کا ادارہ ہے جس کو لوگوں نے, عوام نے ووٹ دے. تو آپ کو کیا اعتراض ہے جب ایک پارلیمان یہ کرے؟ تو پھر آپ کون ہیں یہ بھی بتائیے گا. میں عوام ہوں, اس لیے کہ اگر یہ پارلیمنٹ طے کر لے, عوام کی اکثریت نے تو ان کو ووٹ دیا, وہ ووٹ تو دے دیا, لیکن ووٹ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر نہیں لیا. ووٹ لیتے وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں, اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ کر لے کہ میڈیا یہ نشر کرے گا اور یہ نہیں نشر کرے گا, یہ اس کو ہم جاری کریں گے اور اس کو نہیں جاری کریں گے, تو میں اور آپ مل کے اس کے خلاف کام کریں گے. یہ تو کوئی مطلب وہ ضرورت نہیں. انسانی حقوق اور وہ ساری یہاں پر کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اس بل پہ, ان کی رائے لینا چاہیں گے. جی, میرا نام حمیرہ شیخ ہے. میرا تعلق شرکت گاہ سے بھی ہے اور ویمنز ایکشن فورم سے بھی ہے. خواتین محاذ عمل, بہت پرانی جد و جہد ہے خواتین کے حقوق کے لیے اس ملک میں. بات تو یہ ہے, میں تمکنت کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ایک جمہوری نظام کے اندر کچھ حقوق ہیں, ایک آئین ہے, ایک ریاست کے حقوق ہیں, ایک شہری کے حقوق ہیں. تو اگر خواتین کو ہمارا آئین برابر کا شہری مانتا ہے تو اس کو برابر کا تحفظ بھی دینا ہے. اسی تحفظ کے تحت اگر وہ کوئی قانون سازی کرتے ہیں, ہم تو کہیں گے اس قانون سازی کو اور مضبوط کریں. آپ صرف پروٹیکشن نہ دیں بلکہ وائلنس کے خلاف بھی PPC کے جو آپ کے قوانین ہیں وہ لاگو ہونے چاہیے اس کے اوپر. تو ہماری تو یہ ان سے گزارش ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں امیر العظیم صاحب کہ خواتین تو کہہ رہی ہیں اٹس ناٹ انف. تو میرا خیال ہے کہ میری بات پہ آئی ہیں وہ, میں نے تو آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ PPC کو لے کر آئیں. آپ نے یہ لا کر ایک بے ضرورت ہی چیز رکھ دی ہے. دیکھیے تشدد ہے دو طرح کا. ایک ہے گھریلو تشدد, جس میں جو ہے وہ گالم گلوچ ہو گئی, کوئی ایسی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا جس میں کسی کے پر تشدد کا نشان نہیں ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, آج کیا پکانا چاہیے, اسی کے اوپر جھگڑا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, اور پکا نہیں ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ معاملات پہنچ جاتے ہیں. ایسے معاملات کے اوپر اگر یہ پروٹیکشن بل آئے گا تو میں اس کے خلاف ہوں, اور اس کے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گجی مار, گجی اجازت ہونی چاہیے ان کو مارنے, وہ سب بھی کسی میں آنا وہ ان کو چاہیے. مارنا اجازت ہونی چاہیے. اب یہ باقی جو ہے نا وہ اس بل میں نظر نہ آئے, جو نظر نہ آئے وار, اس کی اجازت نہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اس پروٹیکشن بل میں پھر یہ کام ہونا چاہیے. نمبر 1 جو اعتراض ہے کہ پھر پنچایت کے رول کو بڑھانا چاہیے. اس میں پنچایت کا ایک ذرا سا تذکرہ ہے, اس کے بعد ختم ہے. آئلی معاملات کو آپ فوجداری بنانے کی کوشش کریں گے تو معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں آپ مرد کو باہر نہیں نکال سکیں گے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اس لیے کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عورت کو بھی آپ باہر نہیں نکال سکتے. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ایک مسئلہ بن گیا نا, ذرا سی میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہوئی, اس نے اپنی جو ہے وہ بہن کو فون کیا. ایکسکیوز می, میں خاتون ہوں, عورت ہوں, میں آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی عورت ان ہر رائٹ مائنڈ اگر وہ ذہن رکھتی ہے, کوئی عورت اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات لے کے کسی عدالت میں نہیں جائے گی, کسی کے پاس ریفرنس نہیں کرے گی. اس کو وہ تو چاہتی ہے کہ میں سمیٹ کے رکھوں. جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں پھر ہی مجبور ہوتی ہے. رانا صاحب آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں؟ اس بل میں باقاعدہ یہ بات طے ہے کہ ایک خاتون جب تک وہ وومن پروٹیکشن سینٹر کمپلینٹ نہیں کرے گی وہ کوگنیزنس لے ہی نہیں سکتے. یعنی پروٹیکشن سینٹر جو ہے وہ اپنا انیشیٹ ہی نہیں کر سکتا پروسیڈنگ کو اگر عورت جو ہے وہ کمپلینٹ نہ کرے. باقی جہاں تک انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پنچایت سسٹم, یہ پروٹیکشن سینٹر یا وومن پروٹیکشن آفیسر جب وہ تو بات ہی ریکنسیلیشن اور میڈیشن سے شروع کرے گی. بالکل, تو وہ بھی پنچایت کا ہی کام کرے گی نا. یہاں پر ایک خاتون اور کامنٹ کرنا چاہتی ہیں, دیجیے گا مائک پلیز. میرا نام سنیا ہے اور عام فہم زبان میں آئی ایم اے ہاؤس وائف. میرا عظیم صاحب سے ایک سوال ہے کہ ان کا جو اعتراض میری سمجھ میں آیا ہے, بنیادی اعتراض اس بل پہ یہ ہے کہ اس بل کی ضرورت نہیں ہے, کہ PPC کافی ہے عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو اس پہ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ کافی ہوتا تو اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ عورت بے انتہا تشدد کا نشانہ اس معاشرے میں, اس ملک میں بنتی آ رہی ہے, بن رہی ہے, ہر روز واقعہ ہے. تو اگر یہ PPC کافی ہوتا
تو پھر ایسی نوبت شاید نہ آتی. وہ اس لیے کہ چونکہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. میں نے تو آغاز یہ بات کی ہے کہ امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسائل خراب ہو رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے رانا صاحب نے کہا تھا نا کہ جی وہ اب عورت جو ہے وہ دفاتر میں جا رہی ہے, پڑھ رہی ہے, آپ کے پاس ایک وہ بل ہے جو ہراسمنٹ کے اوپر جو ہے کہ وومنس جہاں جہاں پر وہ ہیں ان کے سیکسول ہراسمنٹ کے اوپر آپ دیکھیے کہ کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی طرح سے میں نے یہ عرض کیا کہ جب یہ گھریلو اس طرح کے معاملات کے اوپر یہ جائے گا تو وہاں سب سے پہلے آپ کو رول جو ہے وہ بڑھانا چاہیے پنچایت کا. اس بل میں اس کے رول کے اوپر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ گھر میاں بیوی کا اکٹھا ہے, بیوی کو بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, میاں کو بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ریکنسائل کریں اور پنچایت کا رول لینے کے بعد جب دیکھے پنچایت فیصلہ کرے, چاہے وہ میاں کے بارے میں کرے, اس کے دیور کے بارے میں کرے, اس کی ساس کے بارے میں کرے, جو کچھ کرے, پھر اس کے بعد آگے وومن پروٹیکشن جو بھی آفیسر ہے وہاں ان کا پھر دخل اندازی ہو جانی چاہیے. پنچایت صرف مردوں پہ ہی مبنی ہوتی ہے. نہیں, مردوں نہیں, یہ دونوں طرف سے ہوگی. وہ خاتون کی طرف سے بھی ہوگی, مردوں کی طرف سے بھی ہوگی. جو محترمہ نے بات کی ہے اور امیر العظیم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی عمل کریں, وہ ہراسمنٹ کا بل ہے اس کے اوپر عمل کریں, یہ پی پی سے اس کے اوپر عمل کریں. وہ بھئی عمل کس طرح سے کریں؟ یہ جو بل ہے میرا خیال ہے امیر العظیم صاحب نے اس کو پڑھا ہوگا, وہ میکنزم تو ہم دے رہے ہیں. وہ پروٹیکشن سینٹر کیا ہے, وہ وومن پروٹیکشن آفیسر کیا ہے, اس کے تحت وہاں پہ اس پروٹیکشن سینٹر میں لیگل ایڈ سے متعلق, میڈیکل ایڈ سے متعلق, اگر اس کا مقدمہ عدالت میں جانا اس کی پیروی سے متعلق وہ ساری چیزیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گی. اگر اس کو شیلٹر کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیز بھی جو ہے وہاں پہ موجود ہوگی. یہ اس بل کے ذریعے سے وہ میکنزم دیا جا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کروائے گا. We'll be back again with the audience after a break. Please stay with us. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نہ مرد کو گھر سے نکالنا چاہیے. اب بھی آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن جب عورتوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رات کے کتنے بج رہے ہیں, اور ان کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو تب جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. دوسری آپ پنچایت کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ سسٹم کریٹ اس لیے ہوا ہے کہ سب سے زیادہ کون کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پنچایت میں کون بیٹھے ہیں, وہی ملا, وہی علماء کرام, وہی حکمران, اور وہی سارے, اس میں عورتوں کی کتنی پارٹیسپیشن ہے. تو یہ ظلم اور یہ جو گھریلو تشدد ہے اور بڑھتا ہوا, اس کی سب سے بڑی وجہ ہی پنچایت ہے. اگر آپ, اور ہمارے پاس اسٹیٹ ہے تو ہمیں اسٹیٹ کے رولز فالو کرنے چاہیے, اور ہمیں ایک لیگل پروسیجر کی ضرورت ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی میرا نام سویلا ہے اور آئی ایم اے ہاؤس وائف, اور میں چھوٹا سا کاروبار کرتی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ عورتوں پہ تشدد تو ایک پرانی کہانی ہوتا چلا آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ علماء اکرام نے اور ہمارے مولوی حضرات نے آج تک تشدد کے خلاف آپ لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے, یا آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں تو شہر سے باہر رہتی ہوں, مسجدوں کے خطبے بھی سنائی دیتے ہیں, گھروں میں آتے ہیں. آج تک کبھی کسی مولوی صاحب نے خطبوں میں یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ہے اسلام میں. کبھی یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو تعلیم دلوائیے, ان پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں. یہ محبت کے قابل ہیں, پیار کرنے کی چیز ہے, نہ کہ ان کو مارا پیٹا جائے. جی میرا نام سمیہ جمیل ہے اور میں پڑھاتی ہوں کالج میں. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ آج تک اگر یہ اپنا کردار اور رول ادا کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی کہ میں لبرٹی گئی, دوپہر کا ٹائم تھا, دکانیں کھل رہی تھیں ابھی. تو ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا تھوڑے دکانداروں کو اکٹھا کر کے کچھ کہہ رہے تھے. وہ چونکہ پیچھے بار بار میرا ان سے ٹاکرا ہو رہا تھا, وہ یہی کر رہے تھے. تو نہیں رہا گیا, میں کھڑی ہو کے سننے لگ گئی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے دکانداروں کو کہ یہاں عورتیں آتی ہیں, بے حیائی ہے, انہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ, اور ان کے خلاف عورتوں کے پورا ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ اس طرح ان سے سلوک کرنا, اس طرح کرنا. بجائے اس کے کہ وہ کہتے ان کو کہ بھی آپ نظریں جھکا کے احترام سے, تمیز سے بات کرنا, ادب سے کرنا, یہ عورتوں کا بازار ہے اور عورتیں ہی آئیں گی. تو ان سے پوچھتی ہوں کہ جو یہ ان کے مولوی حضرات ہر جگہ درس دیتے ہیں, ان کو یہ سکھاتے کہ انہی کے ادب اور تمیز سے بات کریں. تو وہ جو شاپ کیپرز تھے بازار کے, ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا نا کہ اگر خواتین آئیں گی نہیں تو لبرٹی مارکیٹ بند ہو جائے گا. وہ کہہ رہے تھے بالکل. آپ کو کون پیسے دے گا؟ جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. میں نے ایکچولی, میرا نام ربیہ ہے, میں ایک عورتوں کی تنظیم کے لیے کام کرتی ہوں. سدرا نے ابھی بات کی تھی شرکت گاہ کے لیے.
سدرا نے ابھی بات کی تھی کہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے. میں نے یہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ ہے وہ انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہوئی انہوں نے, جیسے سیڈو ہے, آپ کی بل آف رائٹس ہیں, آپ کا UDHR ہے, یہ سب ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بنسبت دے آر انڈر این obligation کہ وہ سرٹن رائٹس پرووائڈ کریں, اور ان کو GSP پلس اسٹیٹس بھی دیا ہوا ہے جس سے اکنامک بینیفٹ ہو رہا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ ایسے لوگوں کو یا ایسے جو وکٹم ہے, جو عورت ہے, ان کی جو ہے وہ مدد کرے. جس طرح انہوں نے یہ اپنا قصہ بیان کیا کہ 4 ماہ ہوئے ہیں, 4 ماہ میں اتنا تشدد ہے کہ طلاق تک نوبت آ پہنچی ہے. وہ یقیناً وہ بچی جو اپنے ماں باپ کے گھر ہوگی. اب ان کے پاس PPC کی ریمیڈی لینے کے لیے کیا یعنی آپشن ہے؟ آپشن یہ ہے کہ جو کچہریوں میں جائیں, وہاں پہ جا کے لاکھوں میں فیس دیں, وکیل کریں, اس کے بعد پھر جا کے عدالت کے دھکے کھائیں. اب اگر ان کے ماں باپ میں یہ ہمت ہے تو وہ بالکل اپنا رائٹ لے کے بیٹی کو دے سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. دس از بل, یہ بل یہ ہے کہ اب اگر یہ بل نافذ ہو چکا ہوتا یا ہو جائے گا, جب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پہ جانے کی. یہ ایک فون کریں گے پروٹیکشن آفیسر کو, وہ ان کو پورے کیس کو سمجھے گی, ان کو وکیل بھی کر کے دے گی, ان کی کیس کی پیروی بھی کرے گی, اور ایک پورا سسٹم جو کہ ایک اسٹیٹ سسٹم ہوگا وہ اس وکٹم کی جو ہے وہ مدد کے لیے تیار ہوگا. دس از دا بل. امیر العظیم صاحب, ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن پہ آئیں. کیری لوگر بل میں بھی کچھ شرائط ہیں, ابھی پیچھے سے بھی ذکر ہو گیا, GPS جو ہمیں دیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں بیان کی گئی. یہ ساری چیزیں ہوئی اور ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی معاملات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کاسمیٹکس چیزیں ہیں, یہ کاسمیٹکس ہیں, تو پھر ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کرو. میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں, پہلے آپ ان پہ عمل کریں. فیملی کورٹس میں آپ ججز کی تعداد بڑھائیں. اصل کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اگر اس کو اس کے بچوں سے ڈسپوزیس کیا جاتا ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے اس بل کے تحت کہ یا تو اس کو ادھر ہی رکھے جو اس کا گھر ہے اس کو بچوں سمیت, یا پھر اس کو شیلٹر ہوم فراہم کرے, اور اس سارے کا فیصلہ 7 دن میں ہوگا, اور خرچہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ مرد برداشت کرے گا. اگر وہ نہیں کر سکتا تو ریاست کرے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو فیملی کورٹس ہیں, فیملی کورٹس میں تو لگتے ہیں 3 سال, اور 3 سال کے بعد خرچہ پتہ کیا مقرر ہوتا ہے وائف کا 20 روپے اور بچے کا 10 روپے. اب وہ بات ختم ہو گئی. 1962 کی فیملی لاز ہیں نا, اب جو ہے وہ جو 7 دن کے اندر ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. کیس بے شک پھر چلتا رہے 1 سال, پھر چاہے چلتا رہے 1.5 سال. اب مرد خود کوشش کریں گے کہ جلدی فیصلہ ہو. امیر العظیم صاحب, یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ تو خوشائند ہے, اچھی چیز ہے. خوشائند تو ہے. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ امپلیمنٹیشنز کو ٹھیک تو آئیں آپ ہمارے ساتھ عمل کروائیں. آپ امپلیمنٹیشن کروائیں. اچھا بات سنیں گے؟ جی ضرور. ایک تو یہ ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی نیا قانون آتا ہے نا تو اس ملک کے عوام سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا آپ 1 سال کے بعد اسی موضوع کے اوپر پروگرام کیجئے گا اور پھر ان لوگوں سے پوچھئے کہ اس بل نے اور اس سسٹم نے آپ کو کچھ دیا کہ نہیں دیا. یہ تو آئندہ اس کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کو کیا بینیفٹ دے رہا ہے. جو اس وقت کے اعتراضات ہیں, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو تو وائلنس وہ ہے کہ جس کے اوپر جا کر آپ کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں, وہ تو آپ اس کو نکال دیجئے اور اس کو PPC کو امپروو کیجئے, اس کے مطابق لوگوں کو سزا دلوائیے. جو معاملہ گیپ میں ہے, جو گھریلو ایک دوسرے کے تنازعات ہیں, اس میں آپ پنچایت کو انکریز کر دیں, اس میں فیملی کو گھر کے اندر رہنے دیجئے, اس کی نگرانی کیجئے. اس کے بعد جو آپ نے جرمانہ اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. یعنی سادہ لفظوں میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ڈنڈا یا جوتا ماریں, اگر اس کا نشان پڑ جائے تو پھر پوچھیں, اگر نشان نہ پڑے پھر نہ پوچھیں. امیر العظیم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی حکومت عمل کرے. بھئی قانون بن گیا ہے نا, اگر ہم نہیں عمل کریں گے کوئی اور عمل کرنے والا آ جائے گا, قانون تو موجود ہوگا. بات یہ کہ ہم اگر عمل کرنے میں ہمارے میں شک ہے تو آپ یہی پریشر ہمارے اوپر ڈالیں کہ عمل کریں. جی عمل کریں. عمل کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں واپس کر رہے ہیں.
وہی کام بار بار کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بار لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت واپس لے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ عمل کریں جو پہلے سے آپ کے پاس قانون بنے ہوئے ہیں. وہ تو نہیں نہ کام کرتے, وہ نہیں کام کرتے. بتدریج ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. دیکھیے بتدریج چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ایک حکومت اگر ایک اچھا کام کر رہی ہے, ان میں 100 قباحتیں ہیں, لیکن اگر اچھا ایک کام کر رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے امیر العظیم صاحب کہیں کہ ہم آپ کو حقوق لے کے دیں گے, عمل کروائیں گے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان چیزوں پر عمل کریں جس میں آپ کو کوئی گیپ نہیں ہے. اس سے ان کی انٹینشن ثابت ہوگی کہ یہ لپ سروس کی طرف جا رہے ہیں یا عوام کو کچھ فلاح و بہبود دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں پنچایت کا رول انکریز کر دیں. جو لوگوں کو اس کے بارے میں ابہام ہے کہ یہ غیر اسلامی ہیں, آپ آئلی قوانین کو فوجداری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ ایک چیز نکال کے بتائیں مجھے یہ غیر اسلامی. میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ آپ نے پنچایت کا اس کے اندر کوئی رول نہیں. چلے سن لیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز غیر اسلامی ہے, سن لیں جی, اگر یہ نہیں سن لیں یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی چیز غیر اسلامی ہے, یا چلیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں پنچایت کا رول ڈال دیں. بھئی ہمارے ساتھ بیٹھے نا, آگے بات کریں. بالکل یہ تو کہتے ہیں واپس لیں. ایک پنچایت کا رول کہہ رہے ہیں, دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں گھر سے نکالنے والی بات. یہ تو 27 تاریخ سے اس بل کی واپسی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. اچھا چلے ابھی واپس آتے ہیں. آپ کو تو نہیں چاہیے, عوام کو چاہیے. بات سنیے, آپ ہم بھی عوام ہیں. دیکھیے یہاں عوام کے نمائندے بیٹھے. ایک منٹ, اچھا اب کائنڈلی اب ایک منٹ give us a little short break. We'll be back with you. Please stay with us. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ نے دیکھا بڑی گرما گرمی ہو رہی تھی یہاں پر, اور واپس آنے سے پہلے امیر العظیم صاحب نے ایک بات کہی جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا انہی خواتین سے پوچھئے, ان کی بھی بہوؤں نے ان کے گھروں میں آنا ہے. سو واٹ از اٹ اباؤٹ پاور, کیپنگ دا بیلنس آف پاور. لیٹس ٹاک ٹو دا ویمن اینڈ ٹو سم مین. آپ بتائیے, آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں. انہوں نے بات شروع کی ہے امپلیمنٹیشن سے کہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو سٹارٹ لیا وہ ایکچولی لیا ہے کہ جرم کو جرم ڈیفائن نہ کریں, اس کو رہنے دیں, جیسا سٹیٹس کو ہے وہ چلنے دیں. لیکن اب یہ جو بات امپلیمنٹیشن کی کر رہے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو آسک ہم, نکاح نامہ تو مولویوں کے پاس ہے نا, تو نکاح نامہ تو 1962 کے ہمارے جو لاز آئے ہوئے تھے, مسلم فیملی لاز, وہ آ گئے. آپ نے کیا, کیونکہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مولوی برادری نے ایک پوری اجارہ داری اپنی رکھی ہے نکاح نامہ کو فل کرانے کے اوپر, جس کے اندر اگر دیکھا جائے خواتین کو تمام جو نان نفقے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, جو ہمیشہ ایک میرٹل ڈسکارڈ رہتا ہے, اور دوسری چیز دوسری شادی کی اجازت, اس کا قانون بھی آیا ہوا ہے, وہ تمام چیزیں لکھی بھی گئی ہیں, وہ امپلیمنٹیشن آپ کے مولویوں کے پاس ہے. کیا کوئی مولوی کسی خاتون کو یا ان کی فیملی کو کبھی گائیڈ کرتا ہے؟ نہیں. ہمارے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کاٹا وہ لگاتے ہیں, سوال وہ نہیں کرنے دیتے. امپلیمنٹیشن اگر آپ لوگ کہتے ہیں, آپ لوگوں نے ابھی تک نکاح نامہ کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن کرا لیا مولویوں نے؟ رانا صاحب, اس بل میں آپ کو دوسری شادیوں پہ بھی قدغنیں لگانی چاہیے تھی, اور is that too close to home? جب اس میں یہ ہے کہ جب پہلی شادی میں 3-4 بچے ہوں گے, خاتون ہوگی, جب ان کو خرچہ دینا پڑے گا تو دوسری کا کون سوچے گا؟ اچھا چلیے, آپ بات کرنا چاہتے ہیں. سرمایہ داری سوچے گا. میرا نام مہرین انور ہے اور میں ICS پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا امیر العظیم صاحب سے سوال ہے کہ اگر ملکی تاریخ دیکھی جائے تو علماء کرام کا کوئی خاص ہمیں پازیٹیو سٹیپ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے, مگر جب کوئی اچھا قدم اٹھانے کی طرف حکومت جاتی ہے, اگر غلطی سے ہی کہہ لیں, اگر کوئی پازیٹیو سٹیپ ہوتا ہے تو ہمیشہ علماء کرام جو ہے وہ متحد ہو جاتے ہیں, جو بظاہر تو بڑے اختلافات کا شکار ہوتے ہیں. پھر 25 جماعتیں مل کر جو ہیں وہ 27 تاریخ کا الٹیمیٹم بھی دے دیتی ہے کہ جس چیز کا خاتمہ کیا جائے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ علماء کرام تو پاورز میں نہیں آئے, یہ جو آپ کی حالت ابتر ہے یہ علماء کی وجہ سے نہیں, یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ذرا اپنا احتساب کریں. جس دن ہم حکمران آپ بن گئے تو پھر ہم سے پوچھ لیجیے گا. آپ کو کمروں میں بند کر کے بعد سے تارا لگا دیں. اچھا, جو تارا لگانے والی بات ہے, میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں یہ ایک پرسیپشن ہے. جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ آپ آئیں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں. ہمارے پاس اس وقت جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں 3000 طالبات زیر تعلیم ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں جس میں نرسیں اور ڈاکٹرز جو ہے نا وہ خواتین کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس وش یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر وومن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ہیومینٹی, تو ہم تو وہ سارا وہ کام کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ہر شعبے میں
آگے بڑھنا چاہیے. وہ ڈاکٹر بھی بنے, وہ تو بڑھنے دینا, پھر ریسلر بھی بڑھنے بنے, وہ دیں. کھلاڑی بھی یہ بنے. ایک موقع ہے ہمارے لیے, یہ ہمارا ریسلنگ کا موقع ہے, یہ ہمارا آپ کو فائٹنگ فورس کو جوائن کرنے کا موقع ہمارے ہے. ساتھ مل کے کام کریں. نہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. وہ ریسلنگ کریں اس پردے کے ساتھ جو یہ جماعت اسلامی جو جماعت اسلامی نے انٹروڈیوس کرایا ہوا میدان کے اندر دیں. ہم تو کہتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا مال روڈ کے اوپر کہ آئیں اور عافیہ صدیقی کو پاکستان لے کر آئیں, تو یہاں جو خواتین کی بڑی اس وقت چیمپئن ہے ہمارے پاس تو نہیں آتی, نظر نہیں آتی, آنا چاہیے انہیں وہاں پر. تو یہ اگر دکانداری کی بات ہے تو یہ دکانداری جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ کون دکانداری کر رہے ہیں. اگر وومن کے پروٹیکشنز کو آپ نے بنانا ہے, میں بار بار کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ سندھ کے اندر بھی سندھ اور بلوچستان میں بھی گیا, کسی نے کوئی وہاں پر مسئلہ نہیں کھڑا کیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, ذرا دیجئے گا ان کو مائک پلیز, اور اس کے بعد رانا صاحب آپ سے یہ سوال کریں گے. السلام علیکم, میرا نام فہد ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں جو ہے اس بل کی ٹوٹل اپریشیٹ کرتا ہوں. کیونکہ اس میں جو ہے ان مردوں کی نمائندگی کی گئی ہے جو کہ خواتین پہ ظلم کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم وہ مرد بھی پس جاتے ہیں جو کہ اس کی حمایت کرتے ہیں. اور دوسری چیز, آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی, آپ نے کہا کہ آپ حکمران پاور میں نہیں آئے, آپ علماء کرام حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, ایک مولوی کے پیچھے پڑھتا ہے, 5 وقت اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھا. اس نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ نکاح جو ہے عبادت ہے وہ مسجد میں آ کے کریں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نکاح نامہ جو ہے اس میں آپ حق مہر کی رقم خود درج نہ کریں بلکہ حسب ضرورت لکھوایا جائے. آپ حکمران جماعت ہیں, یہ جو سوال یہاں پر اٹھائے گئے کہ کیوں پنجاب میں کیوں یہ بات ہو رہی ہے, اتنی بڑا بتنگڑ کیوں بن گیا پنجاب میں, سندھ اور بلوچستان میں کیوں نہیں بنا؟ جی اس لیے نہیں بنا کہ اس بل میں جو پنجاب کا بل ہے اس میں میکنزم ایک دیا گیا ہے کہ جس کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. اگر وہ میکنزم نہ دیا جاتا, یہ پروٹیکشن سینٹر, یہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر, یہ سارا سسٹم اگر نہ دیا جاتا تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا تھا. یعنی اگر وہی پولیس اور وہی معاملات رہے. اب دیکھیں, اگر کوئی خاتون پولیس تھانے میں جا کے کہے کہ جی مجھے میرے مرد نے, یا اگر کوئی بیٹی جا کے کہے کہ میرے گھر کے کسی عزیز نے میرے ساتھ کوئی مار پیٹ کی ہے, وہ کہیں گے وہ یہ تیرے گھر دا مسئلہ ہے, تسی جا کے گھر سے کسی بزرگ نہ گل کرو. کوئی مرد جو ہے اگر سڑک کے اوپر بھی کسی عورت کے اوپر تشدد کر رہا ہے, وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. لیکن اگر کہیں گے یہ جی وہ باپ ہے بیٹی کو یا خامد ہے بیوی کو, کہیں جی انہوں نے گھر دا مسئلہ ہے. تو اب یہ میکنزم ہم نے دیا ہے کہ یہ جو پروٹیکشن سینٹر ہوگا, یہ جو پروٹیکشن وومن آفیسر ہوگی, وہ ان چیزوں اس کا صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریڈریس کرے گی. اس لیے اب یہ لا جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, اس کا خوف ہے جس کی وجہ سے سارا یہ شو بچایا جا رہا ہے. امیر العظیم صاحب, سندھ اور بلوچستان میں جب یہ قانون بنا اس وقت ساری مذہبی جماعتیں متحرک اس طرح کیوں نہیں ہوئی جس طرح پنجاب کے معاملے میں ہو رہی؟ وہ والا قانون لے لیجئے, کوئی بھی متحرک نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک تو پنچایت کا رول نہیں رکھا ہوا, اسے فوجداری بنانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسری بات, اس میں آپ نے کڑا پہنانے کی بات کی ہے. تیسری بات, اس میں آپ نے مرد کو جو ہے وہ گھر سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے تو عورت مظلوم بن رہی ہے. وہ 2 دن نہیں, وہ تو کہے گا میں 2 مہینے باہر جانوں, تم اپنے بچوں کو سنبھالو اور اس طرح کے معاملات کرو. نہیں تو اس کی ساری تنخواہ جو ہے نا اس کو ملے گی. وہ آپ دیکھتے رہیں گے وہ 2 مہینے کے لیے نہیں, وہ 4 مہینے کے لیے جائے, لیکن خرچہ جو ہے نا وہ عورت کو دے کے جائے. وہ ٹھیک ہے, وہ جب آگے معاملات آئیں گے وہ اور بھی بہت کچھ چیز اس میں نکالے گا. دیکھیے میں پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت کو طلاق بھی دے دی ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ خاتون گھر سے باہر نہیں جائے گی, وہ اپنی عدت اسی گھر میں پوری کرے گی, وہ نان اور نفقہ وہیں سے پورا کرے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. نہیں تو بنائے نا جی, جو ہمارا ایک دینی پس منظر ہے اس کے نتیجے میں آپ زیادہ بہتر امپروو کر سکتے ہیں. یہ امیر العظیم صاحب یہ بن گیا, یہ بات یہ ہے. اچھا چلے, آپ نے تو جو ہے وہ مرد کو بھی نکالنا شروع کر دیا, عورت تو نکل ہی رہی ہے. اب دیکھیے گا, میں نہیں کہتا, میں کہتا کہ اس کو بھی رکھیں. اچھا گل سنو جی, تسی ہوو گے سیکرٹری انفارمیشن جماعت اسلامی اور آپ ہوں گے وزیر قانون, لیکن یہاں میں وزیر اور کبیر ہوں اور میری بات سنی جائے گی. اب میں نے یہاں پر وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو. آپ نے خواتین کا رد عمل بھی دیکھا, آپ نے لا منسٹر صاحب کی بات سنی, آپ نے امیر العظیم صاحب کی بات سنی. جو میری فہم میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عین ضروری ہے
یہ قانون عورتوں کے لیے انصاف مہیا کرنے کا ایک اہم قدم ہے، پہلا قدم ہے، صرف ایک قدم ہے. اس سے آگے بھی بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں. I hope you'll agree with us. We'll see you inshallah next week. خدا حافظ.